नाज़रीन, हमास की कार्रवाई के बाद फलस्तीन पर इसराइली हमले का आज तीसरा रोज है। गजा में फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीनी इमारतें मलबे का ढेर बनाई जा रही हैं, जबकि हमास के जंगजू अब भी इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में मौजूद हैं, जहां कई मकामात पर उनकी इसराइली फौजियों से दूबदू लड़ाइयां जारी हैं। हिजबुल्लाह भी लबनान से इसराइल नामी काबिज रियासत को निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से अब तक गजा में 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि शहीद फलस्तीनियों की तादाद 500 से बढ़ चुकी है। इसराइली फौज के मुताबिक हमास के हमलों में 73 फौजियों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके। गजा वैसे ही इसराइली नाकाबंदी का शिकार है। इस वक्त इसराइल गजा के लिए पानी बंद कर चुका, बिजली, खुराक, ईंधन की फराहमी भी बंद कर दी गई है। अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया और इसराइल की मदद के लिए बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेज रहा है। इस सूरत हाल पर होने वाला सलामती काउंसिल का इजलास किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया है। ये खबरें भी आई हैं कि रूस और चीन ने हमास की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया, जिस पर इसराइली समेत पूरी दुनिया हैरान है। हमास की कार्रवाई को इसराइल का पर्ल हार्बर करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी का पावर हाउस समझा जाता था। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मालूम भी ना कर पाई कि हमास इस तरह के हमले की तैयारी कर रही है। हमास की जानिब से बैक वक्त बर्री, बहरी और फजाई कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वुसअत और मंसूबाबंदी के एतबार से गैर मामूली थी। इस ऑपरेशन का नाम अल-अक्सा तूफान रखा गया। हमास का दावा है कि इसने 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर किए। इस तरह के रॉकेट हमलों से बचाव के लिए इसराइल ने आयरन डूम नामी दिफाई निजाम तैयार कर रखा है, लेकिन हमास की जानिब से बरसाए गए रॉकेट इस कदर ज्यादा थे, इसराइल का रॉकेट हमलों से बचाने वाला निजाम नाकारा हो गया, काम ही ना कर सका। इसके साथ ही फलस्तीनी आजादी पसंद समंदर, जमीन और फजा से जनूबी इसराइल में दाखिल होना शुरू हो गए। नाज़रीन, इसराइल ने गजा की पट्टी को रुकावटों के जरिए अलग कर रखा है। कहीं कंटेनर से, कंक्रीट से बनी दीवार है और कहीं कांटेदार बाड़ लगाई गई है। इसके साथ साथ इसराइल की फौजी चौकियां भी हैं और कैमरे भी लगाए गए, लेकिन रॉकेटों की बरसात के दौरान हमास के जंगजू मुकर्ररा मकामात से इन रुकावटों को अबूर कर गए। इसराइल में दाखिल होकर हमास के जंगजू हर सिमत में फैल गए। उन्होंने न सिर्फ इसराइली फोर्सेस से दूबदू लड़ाई की, बल्कि कई इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमाल बनाकर गजा की पट्टी में ले जाने में कामयाब हो गए। इसराइली आबादियों के साथ साथ हमास ने फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। इस वक्त कई इसराइली फौजी और आम शहरी हमास के पास यरगमाल हैं। हमास ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है। इसराइली खवातीन और बच्चों की बाजियाबी के लिए कतर भी हमास से मुज़ाकरात कर रहा है। हमास का यह हमला इस तस्वुर को पाश कर चुका है कि इसराइल महफूज है, इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नाज़रीन डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन फलस्तीन जनाब नादिर अल तुर्क साहब ने। थैंक यू सो मच मिस्टर नादिर, you spared time for my show. Hamas couldn't have done that alone. Do you think that the militant organization was supported by any other entity or a country or any other group? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. First of all, Hamas are not alone in these battles. There is many Palestinians, political groups and armed groups are attended. They are having huge support by the freedom fighters from our Palestinian people in Gaza, West Bank, 1948 borders and outside, because as a freedom fighters they get a huge support by Palestinians. What they are doing actually was getting appreciate from our people, because our people suffering a lot by the Israelis' criminal actions. These actions taken by our freedom fighters was having a very important reason to defend Aqsa Masjid. According to that, this battle named as the flood of Aqsa, or Aqsa flood. The Israelis have plans to change Aqsa Masjid to become
to change it from masjid for Muslim to become a temple for Jew, only for Jew. They try to change Qibla Awwal to become a temple for Jew and not allowed Muslims to pray there. They do that before in 1994 in Hebron, when one of the settlers attacked Palestinians worshipper during their prayer Fajr in Ramadan 1994. They defend themselves. He killed many dozens of Palestinians, injured dozens of Palestinians. They defend themselves and kill that settler. The reaction of Israel's leadership and Israel's government by control 70% of that masjid and change it to become Jewish temple. They try to do the same in Aqsa Masjid. We are waiting for support of Muslim Ummah. And we need to remind Muslim Ummah that OIC was establishing to defend Aqsa after one of the Jewish settlers, the Zionist settlers, burned fire in Aqsa Masjid in 1969. Yeah. So OIC was establishing to defend Aqsa Masjid. We need more action from our Muslim Ummah to defend Aqsa Masjid, to keep it for Muslim, not to be changed to become a temple for the Jew. And do you also propose military action as well? The one Hamas just carried out, you also proposing a military action as well, sir? Actually, we are dealing with peace process since 1991 when we go to Madrid. Our leadership, when the choice to go to peace process, to reach peace and stability in the region, was wise to do that, because we was dealing as a freedom fighters since 1948 until that time, and we still remain as a freedom fighters. We chose to use other technique, other way, but the problem, there is no real partner to create peace and provide peace in the region in Israel's side. The only Israelis leadership was looking for cooperate with us to make peace was Mr. Ishaq Rabin, but sadly he was killed by the Zionist settlers and the radical groups in Israel. And the radical groups right now, who killed that leader with Prime Minister of Israelis, they are lead Israelis right now, and they are keep the vision of peace, vision of stability in the region closed, without any opportunity to be created by them, because they are looking for war, looking for blood, looking for conflict. I need to interrupt here. I need to interrupt here because most of our audience is not privy to the English language, so I have to translate it. नाज़रीन, हमारे साथ नाज़रुल मुल्क साहब हैं जो कि डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है फ़लस्तीन के। पहली बात तो उन्होंने ये की है कि जो रिएक्शन हमास की तरफ से आया, जिसको जंग कह लें, ये उस दहाइयों पे मुहित जुल्म का नतीजा है जो ये सहूनी ताकत मुसलसल फ़लस्तीनियों के ऊपर ढा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमास अकेला नहीं है, दीगर गिरोह भी इसमें उनके साथ शामिल हैं। और उन्होंने मुस्लिम उम्मा बशमूल पाकिस्तानियों से भी अपील की है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएं। और जैसा कि उन्होंने आगाज़ में कहा था कि इस ऑपरेशन का नाम जो है वो अक्सा तूफ़ान रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा की जो हैसियत है उसको तब्दील करने की कोशिश बार बार की जाती रही है इसराइल की जानिब से, अब दोबारा भी की जाएगी। तो जो इस वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड या हमास जिस तरह से लड़ रही है, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी अल-अक्सा तूफ़ान इसीलिए रखा है कि वो मस्जिद अक्सा की हुर्मत को, उसकी मौजूदा हयत को वो बचाना चाहते हैं, उसको महफूज रखना चाहते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर एक्सेलेंसी, वाज द गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन अवेयर दैट हमास इज प्लानिंग such a brutal, such a lethal and a surprise attack, which was also in connivance with other groups as well? Was the government of Palestine aware of it? Government of Palestine using their diplomatic relations with the friends and brothers countries to create a shield to our Palestinian people who are in Gaza. We are working hard to insist
the international community to provide international protection, protection for to shield our people from the attack of Israel. Israelis since 3 days until now attack civilians areas. Civilians people only. They are not attacking armed people or anyone. They only attack children, women, old people. We until now we having more than 560 shaheed in Gaza, and more than 2,500 injured. Most of them are children. According to that, our leadership cooperate with the international community, with OIC, with United Nations, to provide protection for our people in Gaza. This is what we are doing right now. We are trying to keep in touch daily and 24 hours a day with our people in Gaza to facilitate, to provide for them the supply which Israeli cut it yesterday. Yes. By cooperation with our brothers in Egypt and Jordan. Right. Let me translate this. मैंने पूछा था जो सफ़ीर हैं उनसे कि क्या हुकूमत फ़लस्तीन को इस बात का अंदाज़ा था कि हमास इतना बड़ा हमला करने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यकीनी तौर पे अंदाज़ा तो नहीं था, हमास ने अपने नहीं ये किया है, लेकिन अब जो सूरत हाल हो चुकी है इस फ़लस्तीन की और ख़ास तौर पे गज़ा की पट्टी की, कि इसराइल बिला तफरीक बच्चे बूढ़े की तफरीक किए बगैर सब पे बमबारी कर रहा है और शहरियों को, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, बिजली मुनक़ता कर दी गई है, पानी काट दिया गया है, पानी की लाइन काट दी गई है, तो उनकी अव्वलीन कोशिश ये है कि सबसे पहले तो जो फ़लस्तीनी गज़ा की पट्टी में मौजूद हैं उनको महफूज किया जाए, उन तक जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाएँ। 500 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, 2500 फ़लस्तीनी इसमें अभी तक ज़ख्मी हैं। मैं अगला सवाल जो करने जा रहा हूँ वो इस हवाले से है कि जो मुज़ाकरात कतर और हमास के माबैन यरगमालियों को लेकर हो रहे हैं उसके बारे में आप कितने होपफुल है, ये मेरा सवाल होगा। योर एक्सेलेंसी, देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन the militant group Hamas and Qatar government. What do you expect from those negotiations? Do you find anything? Do you find that these talks will bear results anytime sooner? The issue that our freedom fighters have many Israeli prisoners from a high rank of Israeli army, Israeli settlers, between their hands. And we have more than 7,500 Palestinian prisoners in the Israeli jails. So the next step going to be to exchange the prisoners between the two parties. Okay. The Israelis going to get the prisoners between the freedom fighters' hands and release in the other hand the Palestinians. Freedom fighters are in the Israeli jails since many years. Many of them, some of them are in the Israeli jail since decades. And is this exactly what Hamas is proposing? This is going to be one of the steps. You have actually mentioned this very proposal which contains the exchange of prisoners from both sides. Hamas is proposing the same. Am I right, sir? Brother, we are as a Palestinian, Hamas, Fatah, Jihad Islami, we are all in the same side. Okay. And the Israelis in the other side, American in the other side, the British in the other side. But as a Palestinians, we are hand by hand, each one do whatever he can do by all the facilities he have between his hands. We all supporting our Palestinian people. We all have the same goal, the same plan. We need to have our Palestinian homeland to be free, independent, establishing independent Palestinian state on our historical Palestinian territories homeland with Al-Quds or Jerusalem as its capital. Understood. All the Palestinian group are working for the same things in different ways. Let me just translate this. नाज़रीन, ये बहुत अहम खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ और ये बिल्कुल बरअक्स है जो कि इस वक्त तासुर पैदा किया गया है आलमी सतह पे कि हुकूमत फ़लस्तीन हमास के इन एक्शंस को सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल अलग मंतक और अलग ही बयानिया सामने आया है। हमारे सामने
نے جو کہ ڈیپٹی ہیڈ آف مشن ہے نادر الملک صاحب، نادر الترک صاحب، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حماس ہو، چاہے الفتح ہو یا دیگر وہ گروہ، ان کو وہ فریڈم فائٹرز کہہ رہے ہیں، ان کو وہ مجاہد کہہ رہے ہیں، اور اس جنگ کو وہ جہاد کہہ رہے ہیں، اور حکومت فلسطین اس کو اون کرتی ہے، اس کو اپنی جنگ تسلیم کر رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ Your Excellency, I'm really honored to have you on my show. Thank you so much for your time. It was a very fruitful discussion indeed. Thank you so much, sir. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں۔ Palestine Zindabad, Pakistan Zindabad. Wish you all the best and wish all Palestinian, Pakistani brother and sister all the best. Thank you very much. Our prayers are with you, sir, and to all the Palestinians that are held hostage there in Gaza. Thank you so much, sir, for your time. ناظرین ایک وقفہ لیں گے یہاں پہ، اس کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آج اسرائیل فلسطین لڑائی ایک مستقل تنازع کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس تنازع کی ابتدا 29 اگست 1897 کو سوئٹزرلینڈ میں ایک اجتماع سے ہوئی تھی۔ اس اجتماع میں وہ فیصلہ ہوا جس سے عرب خطے میں مسلسل بے امنی کا بیج بویا، جس سے فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا اور ان کے خون کو پانی سے بھی سستا سمجھا۔ 29 اگست 1897 کو ہوئے اس اجتماع میں عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن یہ کہانی اس سے بھی ایک سال پہلے 1896 کو شروع ہوئی تھی۔ ناظرین تھیوڈور ہرزل نامی ایک صحافی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے۔ پھر 1897 میں پہلی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھ کر اس خیال کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی گئی۔ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ یہودی اپنی تاریخی سرزمین پر بحیرہ روم سے دریائے اردن کے مشرقی کنارے تک یہودی ریاست قائم کریں گے۔ اس علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطین کا علاقہ ترکی کے پاس تھا۔ یہاں مسلمان بھی رہتے تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی، لیکن 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں دنیا بھر سے یہودی یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین صہیونیت کی بنیاد یہ نظریہ تھی کہ یہودیت صرف ایک مذہب نہیں بلکہ قوم ہے۔ اس وجہ سے یہودیوں کو اپنے الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس دوران پہلی جنگ عظیم ہوئی جس کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اس وقت تک دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ 17 میں برطانیہ نے منصوبہ بنایا کہ یہاں یہودیوں کی ریاست بنا دی جائے۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے باقاعدہ ایک خط لکھا جسے بالفور ڈیکلریشن یا بالفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں لکھا گیا کہ حکومت برطانیہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی ریاست بنانے کے حق میں ہے۔ 1941 سے لے کر 1945 کے درمیان ہولوکاسٹ ہوئی۔ جرمنی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ جو بچ گئے وہ بھاگ کر اس علاقے میں آ گئے اور یہاں یہودیوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ ہولوکاسٹ کی وجہ سے دنیا بھر کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تب اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ریاست فلسطینیوں کے لیے، دوسری یہودیوں کے لیے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ جس دن اسرائیل قائم ہوا اس سے اگلے ہی دن خطے کے عرب ممالک اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کے بھی کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو تمام فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا، سوائے غزہ کے جہاں مصر کا قبضہ تھا اور مغربی پٹی جہاں اردن کا قبضہ تھا، اور اس جنگ کے آخر میں 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ ناظرین 1967 میں اسرائیل اور عرب ریاستوں کی ایک اور جنگ ہوئی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تب تک اسرائیل نے شام میں گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، اردن کے زیر قبضہ مغربی پٹی پر بھی تسلط قائم کر لیا اور مصر سے غزہ کا حصہ بھی چھین لیا اور مصر کے کافی علاقے پر بھی قابض ہو گیا۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا جس کے بعد اسرائیل نے مصر کو اس کا علاقہ واپس کیا، لیکن فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ برقرار رہا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل سے آزادی کی جنگ شروع کر دی جسے انفطادہ کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی انتفاضہ 1987 میں ہوئی، دوسری سن 2000 میں ہوئی اور جو 5 سال تک جاری رہی۔ دونوں جنگوں میں ہزاروں فلسطینی شہید کیے گئے۔ 1993 میں فلسطینی اور اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے بعد فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی اور کچھ علاقوں میں فلسطینیوں کی عملداری تسلیم کی گئی۔ 2020 کے آغاز میں امریکہ نے فلسطین پر اسرائیلی تسلط کو جائز قرار دینے کے لیے ایک اور نام نہاد منصوبہ پیش کیا جسے ڈیل آف دی سینچری کا نام دیا گیا، لیکن امن معاہدہ پیش کرنے والوں کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ
کہ اس میں فلسطینیوں سے رائے ہی نہیں لی گئی۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں جن میں سے ایک غزہ اور دوسرا غرب اردن یا مغربی پٹی کہلاتا ہے۔ ان فلسطینی علاقوں میں بھی اسرائیلی بستیاں بنانے کا کام آج بھی جاری ہے اور اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس دوران فلسطینی آزادی پسند کئی بار اسرائیل سے مقابلے پر آئے اور ہر بار اسرائیل نے اپنی پوری عسکری قوت استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ ابھی بھی حماس کے حملوں کے بعد اسرائیلی فوجی کارروائیاں کر رہا ہے جس کے نتیجے میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ امریکہ سمیت دیگر یورپی ممالک بھی اسرائیل کی مدد کو آ گئے جبکہ حماس کی مدد کا اعلان کسی نے نہیں کیا۔ فلسطینی بے اور مددگار ہیں۔ تو کیا ناظرین حماس کا حملہ فلسطین تنازع کا حل تھا؟ بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن معروف عالم دین جناب حشام الہی ظہیر صاحب نے۔ حشام صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ ہے کہ حماس کے اس حملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسرائیل ریاست بن گیا، ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، عالمی برادری بڑے پیمانے پر یہاں تک کہ بعض مسلمان طاقتور ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں سر۔ اب عرض یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے یا ان کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں؟ امن کا راستہ کون سا ہے، جنگ یا معاملات کا طے کرنا؟ اور اگر جنگ کرنی ہے تو کیا وہ نہتے فلسطینی یا وہ ملیٹنٹ گروہ حماس یا الفتح جیسے گروہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے اسرائیل کی فوجی طاقت کا؟ کیونکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ سب میں جو مارے جا رہے ہیں وہ معصوم مظلوم نہتے فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوہ کا جو خطاب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کا کہا ہے، تو سب سے پہلا حال تو یہ ہے کہ ایک بھائی کے درد کو بھائی کی طرح محسوس کیا جائے۔ تو یہی علامہ اقبال کی آپ کو پتہ ہے جو شاعری تھی اس کے اندر اس بات کو پروموٹ کیا گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے ہاس ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اگر چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ بنیادی طور پہ یہ تو امت کا ایک کنسیپٹ تو ہے نا، چاہے امت مرحومہ ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا درد، ان کا دکھ، ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو محسوس کریں، اور اگر ہم یہ محسوس صحیح معنوں میں کرتے ہوتے مسلمان تو آج ان بیچاروں کو اس قسم پرسی کے حالات کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ نہیں لیکن سر دیکھیں عرض یہ ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جب سے یہ جنگ، یہ انتفاضہ شروع ہوا ہے، جب سے ناجائز قبضہ اسرائیل کا شروع ہوا ہے۔ سر حماس ایک گروہ ہے جو اٹیک کرتا ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک دفعہ اٹیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ جب کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو وہ فلسطینیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے نہیں سر۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اس کا ذمہ دار حماس ہے جس نے بغیر کسی پلاننگ کے اٹیک کر دیا اور اب کاؤنٹر اٹیک جو ہو رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سر۔ اس کا ہم تو مانتے حق پر فلسطینی ہیں لیکن جو اب شہید ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ بنیادی طور پہ آپ نے بہت ایک طویل سوال کیا ہے اور اس کے اندر آپ نے بہت سے ویلڈ پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں، لیکن میں سلسلہ وار ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خدشات ہیں یا وہم ہیں کہ اس کے بعد اب ظاہر ہے امریکہ ان کا ساتھ دے رہا، آپ نے خود کہہ دیا، یورپ پورا ان کا ساتھ دے رہا ہے، مغرب پورا ساتھ دے رہا ہے، مسلمان اس طرح کھل کھلا کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ لیکن یہی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ افغانستان کے اندر توڑا بوڑا بنانے کی باتیں ہوتی تھی اور ڈیزی کٹر بمز کی باتیں ہوئیں اور پوری دنیا کی افواج، نیٹو افواج کے ساتھ پوری دنیا کی فوجوں نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اس وقت بادی النظر میں یہی نظر آتا تھا کہ وہ اس ٹائم سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے فائٹ بیک کیا اور انہوں نے 20 سال پوری دنیا کی سب سے بڑی قوتوں اور طاقتوں کو ناکو چنے چبوانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ ہمارے دل میں بھی یہ آرزو اور خواہش ہے، اللہ کرے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں۔ آپ نے جو دوسرا سوال کیا نا کہ کیا استعداد نہ ہو تو پھر بھی اس طرح کی فائٹ کرنی چاہیے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب یہ دوسرے سوال کی جو آپ کا جواب ہے وہ دیتا ہوں کہ ہاں آپ کو کم از کم اتنی قوت منظم کرنی چاہیے، اتنی طاقت منظم ہونی چاہیے کہ آپ ایک دفاعی لائن کو قائم کر سکیں،
اور مسلمانوں کی اور ان کی ریشو قرآن پاک میں اللہ نے جو تخفیف کی ہے، پہلے 1 کے ساتھ 10 کا مقابلہ ہو تو دفاع لازمی ہے، اب 1 کا 2 کے ساتھ ہو تو دفاع لازمی ہے۔ تو اگر اس سے کم ریشو ہو تو مسلمان عارضی طور پہ تدبیر کے طور کے اوپر پیچھے ہٹ سکتا ہے، جیسے پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنے والی جو تدبیر ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب آپ نے کہہ دیا وہ سچویشن ہو گئی، تو اب یہ تیسرا مرحلہ یہ اب ہو چکا ہے، اب جو انہوں نے کرنا تھا مجاہدین نے کر دیا، اب ہمیں پوری امت کو، پوری قوم کو اور پاکستانیوں کو بالخصوص اور عالم عرب کو، جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا، اور عالم اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ اور پھر جو چوتھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ناجائز چاہے ریاست بنی، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ عرب کے قلب میں ایک ناجائز خنجر ہے جو گھونپا گیا ہے، جو لیکن علامہ صاحب میں نے سوال میں دوبارہ دہرایا، سوال میرا یہ تھا کہ اس میں ذمہ دار کون ہے سر؟ ان فلسطینیوں کے شہید ہونے میں ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ ہر جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات۔ بنیادی طور کے اوپر اسرائیل کی ٹیریٹری کتنی تھی 1947 میں، کتنی تھی آج کتنی ہوگی، وہ تو پھیلاؤ کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس نے اٹیک کیا، تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں 1200 فلسطینی شہری عام جو نہتے شہید ہو گئے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، کہاں ہے وہ مغرب کا میڈیا، جو یورپ کا میڈیا؟ پچھلے رمضان میں یہ مسجدوں کے اندر اسرائیلی آ کے اٹیک کرتے رہے مسلمانوں کے اوپر، کوئی نہ جاگا۔ آج یہ نہتے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور اس کو وہ جسٹیفائی اس چیز سے کرنا چاہتے ہیں کہ حماس نے ان کے فوجیوں سے جنگ لڑی۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ حربی جنگی جو جرائم میں ملوث ہو یا حربی کافر ہو یا جس سے جنگ ہو رہی ہو، اس کے شریعت میں اصول مختلف ہیں اور پبلک کے اصول مختلف ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ پبلک کو، عوام کو جنگ کے دوران بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن وہ بنا رہے ہیں۔ اب ہمیں کم از کم یہ آواز تو اٹھانی چاہیے نا کہ وہ پبلک کو نشانہ کیسے بنا رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ان ساری باتوں سے قطع نظر اس وقت آج وقت یہ ہے، اب اگر انہوں نے یہ عمل کر لیا ہے تو مسلمان امت کھڑی ہو جائے۔ مسجد اقصی پوری مسلمان امت کی ہے کہ صرف حماس والوں کی ہے؟ تو پھر کھڑی ہو جائے نا ایک دفعہ، یہ جنگ اگر اس کو فائنل بیٹل کے طور کے اوپر لڑنا ہے تو لڑ لی جائے۔ پھر ایک بتائیں، سے گروہ ہے سر، حماس کا گروہ اور فلسطینی، یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینی حق پہ ہیں، وہ تو ہم قیامت تک کے لیے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا حق ہے، فلسطین کی زمین کے اوپر فلسطین کے مسلمانوں کا حق ہے، بلکہ بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر آپ کا میرا ان سے زیادہ حق ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں ایک نماز کو 250 نماز کہا ہے۔ اب وہ مسجد ہم غیر کو دے دیں؟ آپ بتائیں، کیا حضرت عمر نے ایسی جنگ لڑی؟ کیا صلاح الدین ایوبی نے ایسی جنگ لڑی؟ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علماء کی نظر میں ناظرین پہلے طاقت اٹین کرنی چاہیے، پہلے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اور احادیث کا اور ان واقعات کا حوالہ دیا ہے، قرآن پاک کے احکامات کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک خاص حد تک اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں، اپنی طاقت کو جو ہے وہ جمع کریں، اور اس کے بعد وہ حملہ آور ہوں، یا اگر وہ ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، کیا حماس کا اس طرح کا حملہ کرنا، گو کہ حملے کی تیاری انہوں نے کی، لیکن کیا خود کے دفاع کی تیاری اور اپنے ساتھ جو دیگر فلسطینی نہتے ہیں اور ان کے دفاع کی تیاری کیا حماس نے کی تھی؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس وقت فلسطین میں، غزہ کی پٹی میں بموں کی بارش ہو رہی ہے، بغیر تفریق اسرائیل وہاں پہ کارپٹ بامبنگ کر رہا ہے، سینکڑوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین، بڑے بوڑھے بھی ہیں، وہ فلسطینی جو جنگجو نہیں ہیں، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس جنگ کی قیمت ایک عام فلسطینی کو ادا کرنا پڑے گی؟ سوچئے گا ضرور۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ انتہا پسندی کی چتا میں جلتے مودی کے ہندوستان نے کرکٹ کے چہکتے بہکتے عالمی مقابلے ورلڈ کپ کو بھی نفرت کے الاؤ میں جھونک دیا ہے۔ پاک بھارت سرحد کا منظر پیش کرتے کھیل کے میدان پاکستانیوں کے لیے نو گو ایریاز بن گئے ہیں۔ شرمناک بات یہ ہے کہ جہاں ابھی تک پاکستان کے کرکٹ شائقین کو ہندوستان کے ویزے نہیں ملے، وہاں آج آئی سی سی کے پاکستانی ریپریزنٹیٹیو زینب عباس کو بھی بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔
زینب عباس کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے حفاظتی اقدام کے طور پر بھارت چھوڑا کیونکہ ان پر زیادہ دباؤ تھا اور وہ دبئی پہنچ گئے ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ زینب عباس کو بھارت سے ڈی پورٹ کیا گیا۔ آئی سی سی نے بھی زینب عباس کو بھارت چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم کونسل کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر بھارت سے گئی ہیں۔ زینب عباس سے متعلق تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب بھارتی سپریم کورٹ کے جنونی وکیل ونیت جندال نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے زینب عباس پر ہندو مذہب اور بھارت کے خلاف سوشل میڈیا پر پیغامات لکھنے کا الزام عائد کیا اور دلی پولیس کے سائبر سیل کو زینب عباس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دے دی۔ جندال نے انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ بورڈ سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ زینب کو آئی سی سی ورلڈ کپ سے فوری طور پر پریزنٹر کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ ونیت جندال نے زینب عباس کی جانب سے سوشل میڈیا پر 9 سال قبل کی گئی ٹویٹس کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کر کے اشتعال پھیلایا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ونیت کی ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد زینب عباس کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جس کے بعد انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ انتہا پسند وکیل ونیت جندال نے زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کو بھی بڑی جیت قرار دیا ہے۔ ادھر ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی صحافیوں اور شائقین کرکٹ کے لیے بھارتی ویزے بھی معمہ بن گئے ہیں۔ پی سی بی کی جانب سے آئی سی سی کو ریمائنڈر اور آئی سی سی کی سفارش کے باوجود مودی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور پاکستانی صحافی اور شائقین انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق بھارت نے ابھی تک کسی پاکستانی صحافی کو ویزا جاری نہیں کیا۔ کچھ لوگ جو آئی سی سی سے وابستہ ہیں لیکن پاکستانی ہیں، انہیں بھی ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ برطانوی صحافتی اداروں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو بھی ویزے نہیں مل رہے، یہاں تک کہ بی بی سی سے وابستہ ایک پاکستانی صحافی کو بھی بھارت کا ویزا نہیں مل رہا۔ دوسری جانب ناظرین، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے سابق صدر اور سابق پی سی بی چیئرمین احسان مانی نے پاکستانی تماشائیوں اور صحافیوں کو بھارتی ویزے جاری نہ کرنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی شکایات کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ میں پاکستانی شائقین اور صحافیوں کے لیے ویزا جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی سی سی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ میزبان ملک یعنی بھارت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے جاری کرے اور ہم اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین پی سی بی جناب خالد محمود صاحب نے۔ سر، بھارت جو ہے وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے نہیں آیا، پاکستان گیا ہے بھارت میں کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ ہم ہی ان کے ساتھ سر بیرون ملک جا کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ سر، پرابلم کیا آ رہا ہے؟ بھارت کیا اس ٹورنامنٹ کو خود ناکام بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کا جو سب سے بڑا میچ یا سب سے بڑا ٹاکرا ہوتا ہے وہ پاک بھارت میچ ہوتا ہے اور اسی میں ہر طرح سے رخنا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ جو جتنی بے عزتی برداشت کرے اس کی اتنی بے عزتی کر دی جاتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ہر قیمت پہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کرکٹ کی دنیا کے اس بڑے اہم مقابلے میں حصہ لے۔ اس سے پہلے آغاز تو اس کا ہوا تھا ایشیا کپ سے۔ دراصل جب بھارت نے انکار کر دیا تھا کہ ہم کھیلنے نہیں آئیں گے تو پھر پاکستان کو اس کے جواب میں مختلف آپشنز اور مختلف تجاویز نہیں دینی چاہیے تھی۔ پاکستان کو صاف کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ آ کے کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں، نہیں کھیلنا چاہتے نہ کھیلیں، تو آپ کے بغیر بھی ایشیا کپ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو پھر ہم نے ہائیبرڈ ماڈل دینے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد ان کی منتیں کرنی شروع کر دیں، پھر اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہ سری لنکا میں لے گئے پورا ایونٹ، ہم وہاں بھی کھیلنے پہنچ گئے، تو وہ وقت تھا ہمیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کا، وہ وقت تھا بھارت کو احساس دلانے کا کہ آپ ہمارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آئی سی سی سے بات کرنی چاہیے، حالانکہ آئی سی سی کے کان پہ تو جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ سر، آئی سی سی کر کیا رہا ہے؟ مطلب اس کا کردار کیا ہے؟ سر، یہ کس چیز کی کونسل ہے آئی سی سی؟ دیکھیں، جب ایشیا کپ کا معاملہ ہوا تھا تو کیا آپ نے کوئی سخت قسم کا احتجاج کیا تھا آئی سی سی کے ساتھ؟ اگر کیا تھا تو میرے علم میں نہیں تھا۔ وہ وقت تھا کہ ہمیں آئی سی سی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ ایک طے شدہ پروگرام سے ہٹ کے بھارت دوبارہ خرابی کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس
ساری دنیا کی ٹیمیں آ چکی ہیں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے اس وقت کچھ نہیں کیا، ہم خاموش رہے۔ تو اب یہ صورت حال ہے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی ٹیم تو آ گئی ہے، وہ کھیل رہی ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنے شائقین کو دعوت دیں یا نہ دیں۔ میڈیا کا البتہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، میڈیا کی طرف سے سخت احتجاج ہونا چاہیے، یہ معاملہ آئی سی سی کے پاس اٹھانا چاہیے اور ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہندوستانی کرکٹ بورڈ کو، ہندوستان کی حکومت کو وہ اس بات پہ پابند بنائیں کہ پاکستان کے میڈیا کو ویزے دیے۔ اچھا سر، تو افیشل طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا باقی بورڈز کو ساتھ ملا کے بات کی جا سکتی ہے سر؟ باقی بورڈ سے تو بات اس لیے کرنی ہوگی آپ کو کہ آپ کو ان کو ہم نوا بنانا ہوگا اپنا۔ اگر آپ اکیلے آئی سی سی میں شور و غوغا کریں، اپنی فریاد لے کے جائیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہوں تو آپ کی کوشش بیکار جائے گی۔ تو آپ کو یہ لابی کرنی پڑے گی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اس کے لیے ایک مقرر تعداد ہے، یعنی آئی سی سی کے کل ممبران میں سے، اب وہ مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگر سامنے نہیں ہے، کل ممبران میں سے میرا خیال ہے اکثریت اگر چاہے کہ وہ اسپیشل میٹنگ بلا سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنے ساتھ چند ملکوں کو ملانا پڑے گا تاکہ وہ آئی سی سی کی اسپیشل میٹنگ بلا سکے۔ خالد محمود صاحب بہت بہت شکریہ۔ ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔